रब्बानी और फारूक सत्तार के दरमियान मैच फिक्स है, मुस्तफा कमाल का दावा। सितंबर को तमाम जमातें अपने अपने कंटेनर पर लाहौर पहुंचे, इमरान खान की अपोजिशन जमातों को दावत। वजीर आजम की जानिब से 39 जदीद अस्पताल तामीर करने की मंजूरी, मगर क्या पहले से मौजूद अस्पतालों का भी कोई पुरसाने हाल है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, MKM के रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन ने MKM छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इसी हवाले से आज मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने फारूक सत्तार पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। हारून साहब, फारूक सत्तार के बारे में मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि मैच फिक्स है और अल्ताफ हुसैन भी यही कह रहे हैं कि फारूक सत्तार मेरा ही बंदा है। उनको अभी तक फारूक सत्तार पे यकीन नहीं है। देखिए, फारूक सत्तार के बारे में फैसला वक्त ही सादर करेगा। दो बातें कही जा रही हैं, एक तो यही जो उन्होंने कहा और बहुत से लोग इस पर यकीन रखते हैं कि इतना दमखम फारूक सत्तार में नहीं है। फारूक सत्तार एक यानी ऐसे आदमी हैं जो अपना शिकार नहीं कर सकते, वो दूसरों के शिकार पर जिंदगी बसर कर सकते हैं। इतनी ताब तवानाई उनमें नहीं है, जुर्रत नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, हमेशा ताब मुहम्मल बनकर रहे। मगर दूसरी राय ये है कि जो काम मतलूब है, मतलूब ये है कि महाजर पॉलिटिक्स में तो रहें, अपना रोल तो प्ले करें, अपना पूरा अपने हुकूक की जंग तो लड़ें, मगर ये है कि सिर्फ उसमें जो टेररिज्म का एलिमेंट था वो निकल जाए, गुंडागर्दी ना हो और टारगेट किलिंग ना हो। तो उसके लिए जो हिकमत अमली फारूक सत्तार ने इख्तियार की है वो सही है। वो ये कहा जाता है वो इसलिए सही है कि अगर वो उठकर खड़े हो जाएं, अल्ताफ हुसैन की मजम्मत करें, लान तान करें, उन पर बुरा भला कहें, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके हाथ से फिसल जाएगी। और उनके साथी जाहिर है ये समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं, इसलिए वो उनके साथ हैं। बहुत से लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का फैसला होना भी बाकी है। ये उनके साथ खड़े रहेंगे, खुद यही फैसला होना बाकी है का दौरा पड़ जाए और उनको डिसऑन कर दें, कोई चक्कर चलाएं। वैसे मेरा ख्याल है कि चलाने की सलाहियत वो नहीं रखते, वक्त उनके हाथ से फिसल गया जैसे रेत फिसल जाती है हाथ से। इतनी बड़ी गलती उन्होंने की, उन्होंने समझा इस तरह के मैं चीजें करता रहता हूँ, इस तरह की मकाना गुफ्तगू करता रहता हूँ और कुछ उस पर रद्द-ए-अमल तो फारूक सत्तार को वक्त अब क्यों नहीं दिया जा रहा? आप कह रहे हैं कि फारूक सत्तार को वक्त देना होगा, वक्त ही बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दो तरह के दलाइल हैं। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, दोनों तरफ के दलाइल में कुछ वजन महसूस होता है। मेरी जाती राय ये है कि फारूक सत्तार की स्ट्रेटेजी ठीक हो सकती है, ये दुरुस्त स्ट्रेटेजी की हद तक, लेकिन मैं उनमें कोई हिम्मत और जुर्रत नहीं देखता। यानी एक लीडर में जो रिस्क लेने की सलाहियत होती है, लीडर होता ही यही है जो दूसरों से एक कदम आगे होता है, ज्यादा समझ सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है, लोगों को साथ लेके चल सकता है। वो ताब तवानाई तो मुझे उनमें नजर नहीं आती। मुझे उनके हिकमत अमली पे कोई एतराज नहीं है, कोई मुझे उस पर चंबा नहीं है। बज़ाहिर यही हो सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब, अभी बात उनसे होती है तो उनसे सवालात पूछते हैं तो, मगर ये कोई इस पे किसी शख्स को हुक्म लगाना। मुझे याद है कि वो पिंडी में अचानक वो बम चलने शुरू हो गए, वो जो कौन सा कैंप था वहां से, तो लोग बड़ी क्या सराही कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या सराही करने की क्या बात है, ये टीवी खोल लेंगे कुछ देर में पता चल जाएगा ये वाकया क्या है। कोई कह रहा था इंडिया ने किया, कहता रूस ने किया, कोई कुछ कह रहा था। वक्त इस पे अपना फैसला सादर करेगा और वो हतमी होगा और उसमें कोई शुक्र। अच्छा हबीब साहब, आपने पिछले प्रोग्राम्स में ये कहा कि मुत्तहिदा के जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, वो फारूक सत्तार के साथ खड़े हैं। एक MNA को तो हमने देख लिया, आज वो फारूक सत्तार का साथ छोड़ गए। देखिए, आसिफ हसनैन के बारे में कोई आज की बात तो नहीं, आज खुद भी उन्होंने यही कहा कि जनाब मैं तो पहले से सोच रहा था और फारूक सत्तार उसमें बुनियाद नहीं बने। क्या पता और कितने हो जो पहले से ही सोच रहे हैं। बुनियाद उनकी अपनी तफसीलात थी। देखिए, बात यह है कि अगर कुछ लोग चले भी जाएं तो असल बात मसला ये नहीं है कि ये लोग चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। अब होना यह है कि सामने आ जाना ज़िमनी इलेक्शन। अब मिसाल के तौर पे अगर आज उनकी रेजिग्नेशन की डेट देख ली जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने आइंदा 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। जब इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा? क्या MKM का उम्मीदवार पतंग के निशान पर फारूक सत्तार का नाम लेकर जो आसिफ हसनैन की सीट है वो जीत के वापस असेंबली में चला जाएगा, या उनसे मुकाबला करने वाली कोई कुव्वत
کوئی سامنے کی قوت یا کوئی غیر مرئی قوت وہ اپنا امیدوار جتانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہاں پہ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کی صورتحال ہے, ایک دم فیصلہ ہو جانا آئندہ چند دنوں میں. اور میرا خیال ہے کہ جو آصف حسنین کا جانا اور یہ جو بات ہے ویسے میں مؤدبانہ آپ سے عرض کروں, یہ کئی اخبار نویس اور یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی کہی, یعنی جتنے الیکشن ہوئے اس میں کوئی جس غیر مرئی قوت کی طرف اشارہ کریں کوئی مداخلت نہیں کی گئی. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے اس طرح اپنے ملک پہ الزام لگانا, اپنے ملک کے اداروں پہ؟ یعنی جو بھی الیکشن ہوا اس میں ایم کیو ایم جیتتی رہی. ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے, ان کے امیدواروں کو جیتنے دیا گیا. اس میں غیر مرئی قوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی موقع ہاتھ سے آپ لوگ جانے نہیں دیتے مذمت کرنے کا اپنے اداروں کی. آپ کا آخری فقرہ ہے, اسی نے بات واضح کر دی ہے کہ انہیں جیتنے دیا گیا. اچھا جیتنے دیا, کوئی مداخلت نہیں کی. کیا چیز بات ہے, کیا چیز بات ہے؟ اپنے ملک کی تحقیر کرنے کا, اداروں کی تحقیر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اچھا حبیب صاحب, پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کہ یہ سامنے کے حقائق کو سامنے رکھ کے کون سے سامنے کے حقائق ہیں جی؟ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے کہا ایم کیو ایم رہے نہ رہے ہمیں فرق نہیں پڑتا, اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو میچ اس وقت ہے متحدہ بانی اور فاروق ستار نے فکس کر رکھا ہے, ایسا کیوں ہے؟ کوئی ثبوت ہے اس کا آپ کے پاس؟ نہیں, ویٹ کر لیں, میری باتوں کو سن کر یاد رکھیں اور مانیں نا. آپ کو ثبوت دیکھنے والوں کو تو دیکھ رہے ہیں ثبوت, اور ہم نے ساری ثبوت اور چیزیں بتا بھی دی ہیں. اور لیکن میں اس کے اوپر بحث ایکچولی کرنا چاہتا نہیں, اس لیے کہ مجھے میرا فائدہ نقصان تو ہے نہیں, یہ ملک میرا اکیلے کا تو ہے نہیں. تو آپ ابھی اور ثبوت ڈھونڈیے, مانیے, دیکھیے, جانیے, جو لوگ تجزیے کر رہے ہیں ان کو اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب کے مار کے دیکھا تو میں دیکھوں گا. وہ ہر دفعہ جو ہے وہ ایک سناٹے دار پڑتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ اب اس نے مارا تو یہ کر لوں گا. اب یہ تو بات میں نے کر لی. اب میں آپ کو چند باتیں بتاؤں. دیکھیے, فاروق ستار صاحب آخری سیکنڈ تک وہاں پر میں ایکچولی فاروق ستار صاحب کو بھی جانتا ہوں اور میں الطاف حسین صاحب کو بھی جانتا ہوں, اور میں لاہور میں بیٹھ کر یہ تجزیہ نہیں کر رہا, میں ایم کیو ایم کا پارٹ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, 2 ڈیکیڈ سے زیادہ. تو میں فاروق ستار صاحب کو جانتا ہوں. فاروق ستار صاحب نے ہم سے کیا کیا باتیں کی ہیں, کب کی ہیں, کس طرح سے کی ہیں, اور وہ بیٹھ کر سامنے کیمروں کو سامنے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آخری سیکنڈ تک جو ہے فاروق ستار صاحب الطاف حسین صاحب کی تمام تقاریر اور سب چیزیں سنتے رہے اور ان کو انڈورس کرتے رہے. ٹی وی بتا بھی رہا ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب وہ ابھی چند دنوں پہلے 9-0 پہ جب وہ تقریر کر رہے تھے, جب حنید لاکھانی آئے ہوئے تھے وہاں پر, تو الطاف حسین کم و بیش یہی ساری تو باتیں کر رہے تھے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں فاروق ستار تم ڈی جی رینجرز سے ملا کرو تو جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا کرو تمہارے ہاتھ ملانے کے بعد, ورنہ وہ تمہارا تو وہ تو کہہ رہے تھے تک سولی پہ لٹکاؤں گا, اس کی لاش نہیں اترنے دوں گا. تو فاروق ستار صاحب تالیاں بجا رہے تھے, کلیپ کر رہے تھے, اس لیے کہ فاروق ستار صاحب ان کے سامنے نہیں بول سکتے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو جب غضب اور غصہ جب ملک کا جب بالکل عروج پہ پہنچ گیا اور فاروق ستار صاحب جب کو گرفتار ہو گئے, رات بھر وہ رہے, صبح آ کر انہوں نے اس کو جو ہے وہ قائد تحریک کو بانی تحریک کہہ دیا, اور صبح کہا بیٹھ کھڑے ہو کر کہ بھائی میں ان کے ویژن کو اور قائد تحریک کے ویژن کو وہ آگے لے کر جاؤں گا. ان کے میئر نے کہا ان کے ویژن کو آگے لے کر جاؤں گا. پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ دماغی توازن تو نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر پریشر میں, اس لیے انہوں نے یہ والی بات کر دی. اب ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ آرام کریں, اور کیا کریں گے, ہم فیصلے یہاں کریں گے. دیٹ مینس کہ فیصلے یہاں ہو جائیں گے تو وہاں سے ہو جائے گا, چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ 9-0 جو کہ کل انہوں نے کہہ دیا کہ وہ الطاف حسین صاحب ہو گیا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ ساتھ ساتھ اسی ایک ہی آواز میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو 9-0 ہے, جو کہ الطاف حسین کا گھر ہے, پرسنل گھر ہے, اس کو کھول کر ان کے حوالے کی جائیں وہ, اور وہاں سے بیٹھ کر وہ اپنی پارٹی چلائیں گے. یہ پورا ہمارے پاس بالکل انفارمیشن ہے, لوگ ہیں, ابھی آصف حسنین خود آ گئے وہاں پہ. یہ سب کچھ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب اپنے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے فاروق ستار صاحب کو یہ کرنے کے لیے کہا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ ایک منٹ ایک سیکنڈ وہ رابطے میں. پھر اگر وہ قائد تحریک نہیں ہے اور ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا بھر میں وہ اسپیچز کر رہے ہیں. کل انہوں نے بیلجیم میں کی ہے اسپیچ, اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں کی ہے, اس سے پہلے امریکہ میں کی ہے, اور جو وہ مغلظات سے الطاف حسین خطاب فرما رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ دیکھیں, الطاف حسین صاحب کی ویب سائٹ دیکھیں, ایم کیو ایم کی ویب سائٹ دیکھیں, فاروق ستار کی ساری چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اور الطاف حسین صاحب کی ساری چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو
اور پاکستان کے لوگوں کو کہ الطاف حسین صاحب کو اپنا مینڈیٹ بچانا ہے کہ جس دن ان سے یہ مینڈیٹ چھن گیا اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کو 2 سیکنڈ میں بند کر دے گی, انڈین را خود بند کروا دے گی ان کی یہاں پر نیوسنس ویلیو ہی ان کی مینڈیٹ کی وجہ سے. تو کسی بھی صورت میں الطاف حسین صاحب اپنے مینڈیٹ کو نہیں جانے دینا چاہتے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں مانے میری بات لوگ, پاکستان کو اور تجربات پر گزارتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ ہے, آپ کا موقف تو بالکل واضح ہے اور آپ کا اس میں وزن ہے. جو لوگ یہ ان کو شک کا فائدہ دے رہے ہیں یا کوئی تھوڑی سی توقع رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی مذمت کریں اور مخالفت کریں اور ان کو مسترد کر دیں, تو وہ جو پارٹی ہے اس کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, ان کے ووٹر انہیں مسترد کر دیں گے. وہ گریجولی پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. ورنہ یہ بات وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ الطاف حسین ماضی کا حصہ بن گئے ہیں, صرف اس لیے انہیں شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. اس پہ آپ کے خیال میں کوئی وزن اس بات میں نہیں ہے؟ ہارون بھائی, جتنا بھی ووٹ پڑ چکا ہے وہ ہمارے فینومینا سے پہلے پڑا ہے. ہمارے آنے کے, یہ جو میئر بھی منتخب ہوا ہے اس کو ووٹ 9 مہینے پہلے پڑ چکا ہے. ہمارے آنے سے کے بعد 4 بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور چاروں بائی الیکشن میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ بالکل کھلی چھٹی تھی, جس میں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ان کے گڑھ میں سیٹیں تھی, وہاں سے لوگوں نے 6% اور 9% ووٹ ڈالا ہے. 2 سیٹیں کشمیر کی پچھلے 20 سالوں سے جیتتے چلے آ رہے تھے, وہ دونوں سیٹیں اس پہ ضمانت ضبط ہو گئی, ہار گئے کشمیر کی 2 سیٹیں. اس کے بعد انہوں نے 30 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہڑتال کی کال, ان کی 30 سالہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہڑتال کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلا ہے. مینڈیٹ والی بات بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مینڈیٹ, یہ آپ اس مینڈیٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ گالی بکنے کے مترادف ہے کہ جو مینڈیٹ اس کے اوپر, سر میرا جملہ ختم کر لینے دیں مجھے, اس مینڈیٹ پہ گالی, مجھے سر جملہ ختم کر لینے دیں, اس مینڈیٹ کو گالی بکنے کے مترادف ہے کہ جو آپ اسٹیٹمنٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ کہ الطاف حسین کی مغلظات پاکستان کے بارے میں سننے کے باوجود بھی یہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں یہ الطاف حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بری زیادہ تذلیل اردو بولنے والوں کی کوئی اور ہو نہیں سکتی. جی حبیب اکرم صاحب آپ فرمائیے. مصطفیٰ کمال صاحب, ابھی آپ ان کے سامنے, ابھی ایم کیو ایم کے پاس تو چلیے ایک مینڈیٹ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازع ہے یا اس کی نوعیت بدل چکی ہے, یا ایم کیو ایم کسی نہ کسی صورت اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے کہ مثال کے طور پہ اس نے ابھی چند دن پہلے اپنے میئرز اور ڈپٹی میئرز بنوا لیے ہیں, جبکہ آپ کی طرف سے طاقت کا اظہار صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, اور جس میں خاص طور پر آج آنے والی ہستی کے بارے میں جو 2 دن پہلے تک رینجرز کے پاس تھی, وہاں سے تشریف لائے اور سیدھا پی ایس پی میں لینڈ کر گئے. تو مطلب آخر یہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا ایسی کہ آپ بھی کوئی مظاہرہ نہیں کر پا رہے اپنی طاقت کا. حبیب اکرم صاحب اب مجھے ٹائم دیجیے گا, آپ سنیے گا ذرا, ہاں پلیز. ہاں آپ نے سوال تو کیا نا, میں تو اس آپ کے آخری جملے پہ تو صرف یہ کمنٹ فرما دوں کہ یہ اگر رینجرز کے پاس سے ایک رات رہ کر آئے ہیں, جو کہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ کس لیے اور پہلے بھی جا چکے تھے رینجرز کے پاس, تو ڈاکٹر فاروق ستار جس کی ہم ابھی وکالت کر رہے ہیں اور یہ خواجہ اظہار, یہ کس کے پاس سے رہ کر آئے ہیں؟ یہ بھی تو رینجرز کے پاس سے ہو کر آ کر ان کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اس سے پہلے تو پاکستان مرد آباد والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ آ کر جو ساری یہ بھائی اور قائد تحریک اور قائد بانی ہو گئے, تو یہ کس کے پاس سے ہو گئے؟ یہ بھی تو رینجرز کے پاس سے ہو کر آئے, 12 گھنٹے رہنے کے بعد آئے اور خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رات بھر بیٹھ کر لوگوں کی نشاندہی کروائی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے مجھے کہا کہ ہم نے طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا. حبیب اکرم صاحب, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی پارٹی ہوگی جس نے 31 دنوں کے بعد, اگر آپ کراچی کے محل وقوع سے واقف ہیں تو باغ جناح کراچی کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے. باغ جناح, اس میں 31 دنوں کی پارٹی نے جلسہ کر دیا. اس کے نمبرز پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. 31 دنوں کی بننے والی پارٹی نے اسی کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کر دیا. آپ کچھ اور نمبر کہیں گے, میں کچھ اور نمبر کہوں گا, لیکن جتنا بڑا بھی جلسہ تھا وہ جلسہ تھا, بڑا جلسہ تھا. نمبر 1. اس کے بعد ہم نے تقریباً 10,000 سے زیادہ ورکرز کنونشن کر کے 10,000 لوگوں کے, صرف کراچی کے ورکرز کی میں نے جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو پروگرس دے دی. ابھی 8 اگست کو بلوچستان میں دھماکہ ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہوتا ہے, سوسائیڈ بومبنگ ہوتی ہے, 80 لوگ مارے جاتے ہیں. یہاں پر ایم کیو ایم نے اعلان کر دیا کہ کوئی جشن آزادی نہیں منائے, کوئی پاکستانی پرچم نہ لگائے. اعلان کر دیا اس کے کنوینر نے, آ کے اس کے لیڈر نے تقریریں کی. ہم نے 12 اگست کو
कराची की तारीख की बड़ी तरीन रैली निकाली, लोग अपने घरों से निकल कर आए और बड़ी तरीन रैली में शामिल हुए और वापस गए। आपके कैमरे, किसी एक चैनल ने कहा कि हमारी रैली नाकाम हो गई। आज हमारे पास सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेज हैं, हैदराबाद के तमाम टाउन्स में ऑफिसेज हैं, बलूचिस्तान में ऑफिसेज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आउट ऑफ 7 डिवीजन में 6 डिवीजन में ऑफिस हैं। आपके पंजाब में सब मेरे 23 ऑफिसेज काम कर रहे हैं। मेरा लंदन में ऑफिस है, मेरा मैनचेस्टर में ऑफिस है, मेरा न्यूयॉर्क में ऑफिस है, मेरा बर्मिंघम में ऑफिस है, मेरे मिडल ईस्ट के तमाम शहरों में मेरे ऑफिसेज हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी मैं मुझ पर ये कैसे कह सकता है कोई कि हमने इन 5 महीनों की पार्टी में मुझे कोई पैरेलल पार्टी लाकर देखा अच्छा, दे। हबीब अकरम साहब इंशाअल्लाह ताला 2018 मुस्तफा कमाल साहब, अब आप क्या समझते हैं एमकेएम के साथ क्या होना चाहिए? अब क्या यकीन दिलाएं आपको फारूक सत्तार साहब के, आप कहेंगे कि हाँ फारूक सत्तार साहब अब ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, वो एमकेएम को चला सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि इस बात को मैं इस तरह लेता हूं कि मुस्तफा कमाल क्यों कहे ये वाली बात, या मुस्तफा कमाल को क्या प्रॉब्लम है? क्या मुस्तफा कमाल, अल्ताफ हुसैन की ये वाली तकरीर हो गई थी जब मुस्तफा कमाल आए थे? नहीं, मुस्तफा कमाल तो उस वक्त आए थे, अनीस खान खानी उस वक्त आए थे जब अल्ताफ हुसैन के ऊपर बात करने वाला कोई नहीं था, अपनी जोबन पे थे अल्ताफ हुसैन। तो किसी के पावर में रहने ना रहने से, ये पाकिस्तान मेरा है, मुस्तफा कमाल का है नहीं। मुस्तफा कमाल, आप जी उसको, आप अल्ताफ हुसैन को भी बैन क्यों करते हैं? वो गाली तो बकी है पाकिस्तान को, और ये सारे लोग जुड़े तो रहे उसके साथ, क्या मसला है? छोड़े यार उनको, वो दोबारा माफिया मांग रहा है, चीजें कर रहा है, उसके बाद दोबारा उसने तकरीर कर दी। मुस्तफा कमाल को जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे मौका तो देना चाहिए ना। अगर कोई सुधरना चाहे तो मौका तो देना चाहिए। हाँ दीजिए जनाब, आपको सलूट है, दोनों हाथों से दीजिए, फिर सबको मौका दीजिए, तालिबान को दीजिए, बीएलए को दीजिए, उजैर बलोच को भी मौका दीजिए, और मुजीबुर रहमान के पास भी मैंडेट था, उसको भी मौका देना चाहिए, तो उसको हार पहनाने चाहिए थे आप लोगों को, तो दें। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मौका तो आप लोगों को भी मिला ना। लिखा जाएगा, मेरा भी नाम लिखा जाएगा। मौका तो आप लोगों को भी मिला। जी बड़ी मेहरबानी है, अदरवाइज ये मौके मुझसे निकाल कर मुझे सूली पे चढ़ाएं, मुझे फांसी दे यार, मैंने गलत काम कर दिया ये। एक अच्छा, गुजारा ये है, देखिए चूंकि क्यूरियोसिटी बहुत है, इस तरह के बहुत से सवालात आपसे होंगे, मेरा ख्याल है आपको नाराज नहीं होने चाहिए। क्यूरियोसिटी बहुत है कि ये जो हारून भाई, हारून भाई, मैं, आप यकीन जाने, मैं आपकी जितनी रिस्पेक्ट है, हबीब अकरम साहब की जितनी रिस्पेक्ट है, मोहतरमा खातून की मेरी, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, यकीन जाने में बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप यकीन, और आपके कहने पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ छोड़ के, और बिल्कुल ये मेरी किसी भी बात से ये तासुर नहीं लीजिएगा, खुदा न खास्ता मैं आपके सामने जुर्रत नहीं कर सकता नाराज होने की। मैं नाराज नहीं, कोई ऐसी बात है भाई, गुजारिश ये है कि क्यूरियोसिटी बहुत है, आप और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, क्या मुल्क जीत जाएगा, और क्या निजात मिल जाएगी उस खूनरेजी से, गुंडागर्दी से, टारगेट किलिंग से, और गैर मुल्की एजेंटों से निजात मिल जाएगी। इसलिए बहुत क्यूरियोसिटी है और बहुत से सवालात उठते रहेंगे। एक तो है कुछ अरकान असम्बली आपकी तरफ आ रहे हैं और अगले चंद महीनों में वाज़ेह हो जाएगा और कितने आते हैं, शायद चंद हफ्तों में भी कुछ लोग आए। लेकिन कारकुन क्या आपके पास आ रहे हैं? वो कारकुन जो एमकेएम के दफातर चलाते थे, जो यानी वो छोटी सतह के वो जिम्मेदार लोग तीसरी लेयर पे जो कारकुनों के साथ राब्ते में रहते थे, उन्हें मुतहर्रिक करते थे, उन्हें जलसों में लाते थे, फंड जमा करते, कारकुनों की कितनी तादाद आपकी तरफ आ रही है? हारून भाई, इतना जबरदस्त वैलिड पॉइंट है आपका, ये वैलिड क्वेश्चन है कि आई एम रियली ग्लैड एंड दैट शोज कि योर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबाउट द सिचुएशन। अब बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर्स, लोग, मुस्तफा साहब एक फिर छोटा सा सवाल और भी शामिल कर लीजिए, एक छोटा सा सवाल और भी शामिल कर लीजिए, एक छोटी सी लाइन, वो ये है कि बाज ऐसे कारकुन भी आपके पास आए हैं, कारकुन आए हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाज ऐसे कारकुन भी आए हैं जिनकी एमकेएम ने गायब होने की पिटिशंस दायर कर रखी थी और उनको कुछ अरसा गुजर चुका था, लेकिन वो बरामद फिर आपके दफ्तर में हुए। ये भी, इसको भी उसी सवाल के साथ जोड़ लीजिए हारून साहब। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, आपसे हम इसका जवाब लेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का यह सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एमकेएम के हवाले से, कराची की सूरत हाल के हवाले से, और इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, हारून साहब ने आपसे सवाल पूछा, हबीब साहब ने भी आपसे एक सवाल पूछा, अब उस सवाल के जवाब की जानिब आते हैं। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ हारून भाई को बताना चाहता हूं कि हारून भाई, सिर्फ एक इंडिकेटर बताता हूं आपको। देखिए
MQM کے قائد کی جو فرسٹریشن ہے نا, یہ فرسٹریشن اس وقت نہیں ہوتی اگر ان کے لوگ اس ملک, اس شہر کو بند کر دیتے, یہ ساری چیزیں کر لیتے تو وہ پھر سوبر بیہیو کرتے. بیسیکلی وہ بول کر تھک گئے ہیں, کوئی لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی رینجرز کے آفس پہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی کال پر شہر بند نہیں ہوا, ان کے لیے لوگ نکل نہیں رہے. مجمع اس دن بھی جو مجمع یہ سارا کچھ ہے وہ ٹوٹل 200 سے 300 لوگ جمع تھے وہاں پر, جس کے لیے الطاف حسین صاحب نے صبح 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک سیکٹروں میں ڈائریکٹ کال کیے تو 200 سے 300 سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پر. آپ 100 میری طرف سے ایکسٹرا رکھ لیں. یہ ٹوٹل اس پارٹی کی ابھی پوزیشن ہے کہ جہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ ایک کال پر جمع ہوا کرتے تھے. 2.5 کروڑ کا یہ شہر ہے. ایک تو یہ جو آپ ہمارے پاس لوگ, ہمارے پاس تو ان کا 80% اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے. جو لوگ وہاں تھے, یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں, جلد سے آرگنائز کر رہے ہیں, ریلیز آرگنائز کر رہے ہیں, یہ روزانہ یہ جو ہے وہ ہمارا کام, ہماری آرگنائزیشن اسٹرانگ ہو رہی ہے, اس میں سے ان کا 80% اسٹرکچر ہمارے پاس آ گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اسٹرکچر صرف ان کا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ جو 80% آیا ہے وہ ہماری ٹوٹل کیپیسٹی کا 30% بنتا ہو. ہمارے پاس تو اور پارٹی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ورکرز بھی آئے ہوئے ہیں, نیوٹرل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ کہ حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس سے لوگ نمودار ہوئے. حبیب بھائی, پہلے دن سے میں کوئی شائعہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کے پکڑے جانے کا, مارے جانے کا فائدہ الطاف حسین صاحب کو ہوگا. ان کی تمام چیز, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی لاشیں گریں, لوگ گرفتار ہوں اور ان کی فیملیز ان کے گرد منڈلاتے رہیں. ہم نے یہ آواز اٹھائی, ہماری آواز پہ ایک دم ہماری آواز مان نہیں رہے, سن رہے ہیں میری بات. میں ڈی جی رینجر سے انہوں نے ملاقات کے لیے بلوایا, میں کیمروں کو بلا کر سامنے گیا ہوں, واپس آیا ہوں. میں MQM کے کارکنان کی لسٹ لے کر گیا تھا, لاپتہ لوگوں کی, گرفتار لوگوں کی, 90 دن والوں کی, اور میں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ, اب میں اوپنلی کہتا ہوں کہ بلوچستان جیسا پیکج دینا چاہیے. یس, 100 لاپتہ لوگوں میں سے 16 افراد جو ہے وہ ایک دو کر کے بازیاب ہوئے ہیں. وہ میرے آفس میں نمودار نہیں ہوئے ہیں حبیب اکرم بھائی, میرے آفس میں ہیں بھی نہیں. وہ اپنی ماؤں کے پاس ہیں, اپنی بیوی بچوں کے پاس ہیں, اپنی بہنوں کے پاس ہیں. ہم نے ان کا کیس لڑا ہے. ہمیں اس لیے ہماری بات مان رہے ہیں کہ میں را کا ایجنٹ نہیں ہوں. ہماری بات اس لیے مان رہے ہیں کہ میں یہاں پر ہتھیار نہیں دے رہا ہوں لوگوں کو. فاروق ستار صاحب, ان کی MQM, ان کے الطاف حسین, وہ گٹر میں کھڑے ہو کر آب زمزم سے نہانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ گندگی میں کھڑے ہو کر آب زمزم سے نہا رہے ہیں, تو کیسے ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے گا؟ میں لڑکوں کو اپنے پاس ملانے کے لیے نہیں چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. میں الطاف حسین, ایک چھوٹا سا اور سوال ہے. حالات بدل چکے ہیں, آپ پہلے تو ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے, کیا اب لیں گے جب آصف حسنین کی سیٹ پر الیکشن ہوگا؟ اب حبیب بھائی, آرگنائزیشن بنا رہا ہوں میں 2018 کے لیے. آرگنائزیشن بنانا بڑا ہی اپہل ٹاسک ہے. ابھی میرے پاس ٹائم ہی کم رہ گیا سارا. مجھے پورے پاکستان میں آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. تنظیم جو ہے وہ لے کر جاتی ہے الیکشن میں, وہ لے کر جاتی ہے جلسوں میں, وہ لے کر, اگر میری تنظیم نہیں بنے گی, اگر میری پارٹی کا سٹرکچر گراس روٹ لیول تک نہیں بنے گا, ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گی. تو میرے پاس نہیں ہے ٹائم کہ میں کسی ضمنی انتخاب میں ایک سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ کر میں کیا کمال کر لوں گا, میں نے کیا پروف کر دینا ہے, مجھے کیا حاصل ہو جائے گا. تو یہ بالکل ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. 2018 ہمارا ٹارگٹ ہے, اس سے پہلے ہماری ساری توجہ جو اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ بنانے میں ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, اگر فاروق ستار صاحب متحدہ کے بانی کے مینڈیٹ کو لات مار دیں تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ توبہ کریں, اللہ میاں سے معافی مانگیں اور سچ بولیں. میں تو ہر آدمی کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. توبہ کریں, اللہ کو اللہ مانیں, اس سے ہی اپنی زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق کہ سب کے لیے آس اس سے لگائیں. فاروق بھائی کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے. اللہ سے معافی مانگیں. میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں, گنہگار ہوں. میں کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا. یعنی آپ فاروق بہت شکریہ, مجھے اگر اجازت دیں تو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال بہت شکریہ. آپ نے بہت مشکل آپریشن میں تھے, آپ نے وقت نکالا. پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ شریف خاندان پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں نواز شریف کی ہدایت پر مودی کے خلاف قرارداد پیش نہیں کی گئی ہے. ہارون صاحب, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان شوگر مل میں 56 بھارتی شہری کام کر رہے ہیں. دیکھیے, تعداد تو معلوم نہیں ہے, لیکن نہایت ریلائبل سورسز, اس میں ملٹری کے سورسز شامل ہیں.
وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ بھارتی شہری رمضان شوگر مل میں کام کر رہے ہیں. میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، چونکہ وقت بہت کم تھا، ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم جس ملک کو اس کا دشمن توڑنا چاہتا ہے، جس کو کوئی شبہ نہیں ہے اس کی دشمنی میں، جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے، جو ایم کیو ایم کی مدد کرتا رہا، جو قبائلی علاقے میں مدد کرتا رہا، طالبان کے کرتا رہا، اور جس کا بھی چند مہینے پہلے ایک جاسوس گرفتار کیا گیا، اس ملک کے وزیر اعظم کی فیکٹری میں دشمن ملک کے لوگ کام کر رہے ہیں. پہلے تو یہ عجیب و غریب شرمناک بات ہے، میرے خیال تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں. دوسری بات، اس کو چھپا کے کیوں رکھا گیا ہے؟ انہیں چاہیے کہ اس کی تفصیل بتائیں، کون لوگ ہیں، کیا دنیا سے کہیں اور نہیں مل سکتے، اور یہ کیا مرے جا رہے تھے ان کے بغیر، اور کیا ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس سے پہلے یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ جو جدہ میں مل بنائی تھی اس میں پاکستانیوں کو ملازم یہ نہیں رکھتے تھے. یہ کیا ان کا جذباتی رشتہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ وہاں بھی جدہ کی شوگر مل میں بھی انڈینز تھے. یہاں دیکھیے بعض اوقات بھارتیوں کو بلایا جاتا ہے، اسٹیل کی انڈسٹری میں وہ ایکسپرٹیز ان کی کچھ زیادہ ہے، اور یہ ٹاٹا وغیرہ شروع سے اس میں رہے ہیں میرا خیال ہے، اور لوگ بھی رہے ہیں. کچھ انڈسٹریز میں پاکستان بھی آ گیا ہے، کچھ میں انڈیا آ گیا. بلایا جائے تو مگر اس کو چھپایا کیوں جائے؟ کسی کو اگر بلایا جائے اول تو یہ آپ کو کیا فرض کیجئے انہیں کچھ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کسی انڈسٹریلسٹ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے ملک سے بلائیں. لیکن فرض کیجئے آپ بھارت سے بلانا چاہتے ہیں، قانون میرے خیال اس پہ کوئی پابندی نہیں. اس کو چھپایا کیوں جاتا ہے؟ پھر جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا اس کی وضاحت شریف خاندان کو کرنی چاہیے، خاندان کی طرف سے، اور وزیر اعظم کی سطح سے بھی ہونی چاہیے کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس آتے ہیں، انہیں پنجاب کی حکومت کے افسر ریسیو کرتے ہیں، ان کا سامان چیک نہیں کیا جاتا. وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ان کے لیے ضیافت ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، پھر اگلی منزل کی طرف پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. تو یہ اس میں شبہ ہے. پھر بڑی سنگین بات انہوں نے کہی ہے، اگر یہ درست ہے تو ہولناک بات ہے کہ انہی سے کلبھوشن کا نمبر ملا. مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے ویسے، اس لیے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پہلے الزام تو ہے، اس کی تحقیقات نہیں، یہ تو کنفرم ہے جی، وہاں وہ ہیں انڈینز ہیں رمضان شوگر، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دوسری یہ مجھے اس میں شبہ ہے کہ کلبھوشن کا نمبر ان سے ملا ہوگا. اگر ملا ہوتا تو ڈاکٹر طاہر القادری کو خبر نہ ہوتی. لیکن بحیثیت مجموعی یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ بھارت سے بلا کے کیوں رکھتے ہیں اور پھر اس کو چھپاتے کیوں اس بات کو؟ اچھا ہارون صاحب، 3 ستمبر کو طاہر القادری راولپنڈی میں جا رہے ہیں اور خان صاحب لاہور آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے دوسری جماعتوں کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے کنٹینرز پر لاہور آ جائیں اور خان صاحب کا ساتھ دیں. مجھے نہیں لگتا کوئی دوسری جماعتیں آئیں گی، اور میرے شروع سے آپ کو پتہ یہ رائے رہی ہے کہ بہت لوگ اس میں اٹریکٹ نہیں ہوں گے. لوگ نواز شریف صاحب سے جتنے بھی نالاں ہوں، لیکن یہ وہ ان کو متبادل نہیں دیکھتے کچھ زیادہ. اور ایک نفسیاتی مسئلہ بھی یہ ہے کہ پہلے ان کی کوشش ناکام رہی، یہ آرگنائزڈ نہیں ہے. طاہر القادری کے لوگ تو آرگنائزڈ ہیں مگر ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کے 60-65 لاکھ ممبر ہیں، اور وہ اگر ان میں سے آدھے بھی متحرک کر سکتے کسی ایک جگہ پہ، ان میں سے 10واں حصہ بھی جمع کر لیتے، 5 لاکھ آدمی بھی جمع کر لیتے تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. مگر تو آرگنائزیشن پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور نفسیاتی طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں 2018 کے الیکشن کی طرف، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. خود تحریک انصاف بھی اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں. طاہر القادری کا ڈائلما یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان کے لوگ شہید کیے گئے اور بڑا ظلم ہوا اور اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، اس پہ وہ ٹھیک چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ گمان رہتا ہے کہ وہ آئیں گے، کچھ دن یہاں رہیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے. اچھا خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ جی وہ عوام کا سمندر لائیں گے اور لاہور میں دکھائیں گے. دیکھیے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بہتر تیاری کی ہو، ان کے لب لہجے سے لگ رہا تھا، بڑا یقین جھلک رہا تھا، پیر کو سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ لوگ لانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر اتنے نہیں کہ جس سے طوفان اٹھ کھڑا ہو. اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. کرنا تو اب نے یہی ہے احتجاج، وہ اس لیے کہ درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، اس سے تاثر بہت خراب ہوگا. لیکن کرنا تو انہیں وہی چاہیے جو ہر کوئی انہیں بتاتا ہے، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں. بعد میں لوگوں نے اس کو دہرانا شروع کیا. پارٹی کی تنظیم بہتر کریں، پختونخوا میں ڈیلیور کریں. آرگنائزیشن کے بغیر کبھی کوئی سیاسی پارٹی ایک کم از کم سطح کی تنظیم کے بغیر اور ایک واضح پروگرام کے بغیر لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا کریں. نعرے وہ بہت اچھے لگاتے ہیں لیکن ان کی پرائرٹیز واضح نہیں ہے. پھر ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ کاروباری طبقے کو اور دوسرے بہت سے مختلف طبقات کو ساتھ لے کے چلنے کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے. یہ بدقسمتی ہے مگر ایسا ہے
کہ عربوں کے اس سیاست پہ کچھ اثرات ہیں، امریکیوں کے کچھ اثرات ہیں، اس کو کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے، کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ پلاننگ کیا ہے ان کی ملک کے لیے، دیرپا منصوبہ بندی کیا ہے، اس کو واضح کریں. اس لیے کہ صرف ووٹ اہم نہیں ہوتے، فعال طبقات بھی اہم ہوتے ہیں. جب چیمبر آف کامرس نے ان کے خلاف فیصلہ کیا، تاجروں نے انہیں ووٹ نہ دینے کا، تو وہ نچلی سطح تک دکانداروں کی تعداد مل جل کے 1.5 کروڑ تک جاتی ہے. 30-40 لاکھ ووٹ پہ انفلوئنس کرتے ہیں. اسی طرح آرمی سے وابستہ لوگ، آرمی والوں کے اپنے بھی ووٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کے خاص طرح کے رجحانات ہوتے ہیں، اس کو کوئی پراپر تجزیہ نہیں کرتے. مثلاً میں نے ان سے کل ان سے کہا، جو ان کی پارٹی کے بڑے اہم لیڈر سے کہا کہ وہ کیوں نہیں جاتے کراچی اور کیوں نہیں اعلان کرے. اس طرح نہیں جانا چاہیے. انہیں اعلان کرے میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالوں گا، اس میں دوسری پارٹیوں کو دعوت دیں، جماعت اسلامی کو، مصطفیٰ کمال صاحب کو، اور ایون نون لیگ کو دعوت دیں، پیپلز پارٹی کو دیں، اور اس کو کہیں کہ یہ کوئی سیاسی شو نہیں ہے، اس میں سب لوگ آ جائیں اور پاکستان کے ساتھ وفا اور محبت کا اظہار کریں. مگر ان کی پارٹی میں مشکل یہ ہے کہ کوئی پراپر پولیٹیکل اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.